अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की और मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी पे इसलिए प्रोग्राम कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ अहम तरीन मामलात डिस्कस किए हैं। एक तो इमरान ख़ान के साथ इत्तेहाद के हवाले से, दूसरा मौलाना फजल रहमान के हवाले से, और तीसरा अपनी जमात नई जमात रजिस्टर कराई है, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है और उसका नाम क्या है वो भी बताऊंगा। और इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, जमहूरियत की भी नफ़ी की है, वोट की भी नफ़ी की है और कहा है कि वोट न लेना चाहिए न देना चाहिए। तो कुछ सवालात भी बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हुए मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी से और उनका जवाब क्या मिला वो भी आपको बताऊंगा। काउंटर सवाल जिस तरह सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, ज़ाहिर है जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके बाद सहाफ़ियों को मौका दिया जाता है कि सवालात करें। मैंने भी एक सवाल किया था। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने पार्टी को, जमीयत उलमाए इस्लाम को मोरूसी सियासत के नज़र कर दिया है और मोरूसी पार्टी बनाकर चला रहे हैं, यानी विरासत में, मीरास में मिली हुई पार्टी करके चला रहे हैं। और जो इंतखाबात हुए हैं या जो अमूमी बनाई गई है, ये सब ये जालसाजी की गई है। इल्ज़ाम ये था उनका कि शफाफियत नहीं हुई इंतखाबात में। और ये भी कहा कि जी हम मौलाना फजल रहमान को उनके साथ चलने के लिए हमने 4 तजावीज़ दी हैं। एक तजवीज़ हमने उनको दी है कि आप हमें बुलाएं, अपने प्रोग्रामों में दावत दें और आपके प्रोग्रामों में हम आएँ और आप भी हमें सुने, हम भी आपको सुने। दूसरी तजवीज़ दी है या फिर हम आपको बुलाएं अपने प्रोग्रामों में और फिर वहाँ पे आप सुने भी और हमें भी सुने और आप ख़ुद भी सुनाएं। हम आपको सुने, आप हमें सुने। तीसरी तजवीज़ दी है कि हम आपके प्रोग्रामों में बिन बुलाए आ जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके प्रोग्रामों में हमारे ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी नहीं होगी। क्योंकि मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी, मुझे जितना याद पड़ रहा है, मौलाना हक्कानी के जब प्रोग्राम में गए थे, हक्कानी साहब फौत हो गए थे, शहीद हो गए थे, उसके बाद गए थे उनके प्रोग्राम में जिसमें मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी की तकरीर के दौरान खड़े हो गए थे JUI के कारकुनान और एहतजाज किया था, नारेबाजी की थी। तो इस तरह हो सकता है किसी और जगह पे भी हुआ हो, लेकिन मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी ने कहा कि कोई नारेबाजी ना आपके ख़िलाफ़ होनी चाहिए ना हमारे ख़िलाफ़ होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी के पास अभी तो कारकुनान की इतनी तादाद भी नहीं है, तादाद ज़्यादातर तो मौलाना फजल रहमान के लोगों की ही होगी, उनकी जमात की ही होगी। तो ख़तरा इसीलिए मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी को है कि भाई हमारे पास तो नारेबाजी जितने भी लोग नहीं होंगे, तो इसलिए नारेबाजी की शायद शर्त रखी है उन्होंने कि नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। वैसे उसूल की बात तो है अपनी जगह पे कि अगर नज़रियाती इख्तलाफ है तो फिर नज़रियाती इख्तलाफ में सुनना चाहिए, दलील देना चाहिए। ये इस हद तक मैं एग्री कर रहा हूँ उनके साथ कि किसी की बात सुननी चाहिए, काउंटर सवाल भी करना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये सोच रहा होता हूँ कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी में ख़ुद में कितनी बर्दाश्त है, वो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी मैंने कवर की हैं कई इनकी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी की, लेकिन बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त उनमें भी मैंने उनकी शख्सियत में भी देखी है। आज भी सहाफ़ी ने एक सवाल किया तो एक तो सवाल का प्रॉपर जो लिंक बनता है, जो सवाल का जवाब बनता है, प्रॉपर कोई ठोस जवाब तो नहीं दे रहे थे, गोल कर रहे थे मामलात को। सवाल चन्ना तो जवाब गंदम वाला काम कर रहे थे। मैंने भी जो सवाल किया तो उसका भी सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दे दिया, क्लियर बात नहीं कर रहे थे और कन्फ्यूज़, यानी जो तज़ाद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये था कि अमलन कुछ और कर रहे थे और बात कुछ और कर रहे थे। ये भी मैंने नोट किया, मैं उसकी दलील दे रहा हूँ आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन दोस्तों ने सुनी होगी वो यकीनन वो एग्री करेंगे इस बात से या डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी की। तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था।
مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو یہ باتیں کی. دوسرا یہ کہا کہ جی ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. ہم نے الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعت کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے درخواست دے دی ہے، اور درخواست میں ہم نے رابطہ جمعیت علماء اسلام یہ نام رکھا ہے اپنی پارٹی کا، اور الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے. اور انہوں نے یہ بھی گلا کیا کہ ہمارے ساتھیوں نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے بھی درخواست دینا چاہ رہے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ نام نہیں دیا. پھر پاکستان جمعیت علماء اسلام کا نام بھی ہمارے ساتھیوں نے تجویز کیا، وہ بھی الیکشن کمیشن نے ہمیں نہیں دیا. پھر ہم نے تیسرا آپشن کے طور پر جمعیت علماء اسلام صرف یعنی پاکستان نہ آگے نہ پیچھے، صرف جمعیت علماء اسلام، وہ بھی الیکشن کمیشن نے نہیں دیا. یہ گلہ انہوں نے کیا، اور تب ہم نے مجبوراً بحالت مجبوری ہم نے رابطہ جمعیت علماء اسلام کا نام کے لیے درخواست دی ہے الیکشن کمیشن میں. لیکن ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. ہم اس اصول کے ہیں، ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ نہ ووٹ لینا چاہیے، نہ ووٹ دینا چاہیے، نہ الیکشن لڑنی چاہیے، اور نہ جمہوری نظام یہ جو ہے یہ کوئی مسائل کا حل ہے. یہ مولانا محمد خان شیرانی نے کہا کہ جمہوری نظام جو ہے یہ مغرب کے مفادات کو، یہ اکثریت کی بنیاد پر کچھ حوالے بھی دے رہے تھے، قرآن پاک کی آیات بھی پڑھ رہے تھے کہ یہ جمہوری اکثریت کی بنیاد پر جو نظام ہے یہ جمہوریت یہ مغرب کا مفاد کا ہے، ہمارے مفاد کا نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا، اور الیکشن بھی نہیں لڑنی چاہیے. تو میں نے اس پہ سوال کیا، یہ میرا سوال تھا مولانا صاحب سے. میں نے کہا مولانا شیرانی صاحب انتہائی احترام کے ساتھ کہ آپ نے ساری زندگی ووٹ لیا لوگوں سے، آپ ایم این اے بنتے رہے، متعدد بار ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، اور ووٹ لیتے رہے ہیں، اور آپ الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں. آپ نے جمہوری نظام کا حصہ بھی رہے ہیں، پارلیمنٹ میں رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین متعدد بار رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں. تو آپ نے عمر تو گزار لی اس نظام کے ساتھ، اس ووٹ کے ساتھ، ووٹ لینے دینے کے ساتھ اور الیکشنوں کے ساتھ. اب آپ عمر کے اس حصے میں آ کر، یہ الفاظ ہیں میرے شیرانی صاحب سے، میں نے کہا عمر کے اس حصے میں آ کر جب ساری زندگی آپ نے دے دی جمہوریت کو اور ووٹ کو، الیکشن کو، اس نظام کو، تو اب عمر کے اس حصے میں آ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت بھی ٹھیک نہیں ہے، ووٹ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، ووٹ لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، الیکشن کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ سب چیزوں کی نفی کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ ماضی کی جو زندگی گزار کر آئے ہیں، ووٹ لینے دینے والی اور الیکشن لڑنے والی اور پارلیمنٹ میں آنے والی، جمہوری نظام کا حصہ بننے والی، تو اس ماضی کے اپنے دور پر کوئی پچھتاوا ہے آپ کو، یا کیا کہیں گے آپ اپنے اس ماضی کے دور کے حوالے سے؟ تو کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، گول اپنے فلسفی اور یہ وہ، لیکن کوئی نہ پچھتاوا کا ذکر کیا نہ کوئی جواب. تو مجھے تو کسی صحافی کو بلکہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک صحافی نے سوال کیا، مظہر ہیں ہمارے دوست، انہوں نے سوال کیا کہ شیرانی صاحب آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی باتوں میں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے اور انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، جمہوری نظام کو بھی نہیں مان رہے، الیکشن کو بھی نہیں مان رہے، ووٹ کو بھی نہیں مان رہے. تو پھر آپ نے الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹر کرنے کے لیے، رابطہ جمعیت علماء اسلام کے نام سے پارٹی رجسٹر کرنے کے لیے درخواست کیوں دی ہے؟ یعنی الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہ رہے، جمہوری نظام کو بھی نہیں مان رہے، اس سسٹم کو بھی نہیں مان رہے، ووٹ لینے کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، دینے کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، پھر الیکشن کمیشن سے رجوع کیوں کیا ہے، درخواست کیوں دی ہے؟ تو شیرانی صاحب نے ان کو جواب دیا، ایک گول جواب کر دیا. تو پھر سوال کیا اسی صحافی نے کہ شیرانی صاحب آپ کا جواب سے میں سمجھ میں نہیں آیا مجھے، اور میں کلیئر نہیں ہوں، تو مجھے کلیئر کر دیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے، اور الیکشن کمیشن میں نہیں لڑیں گے تو الیکشن کمیشن میں درخواست کیوں دی ہے پارٹی رجسٹر کرانے کے لیے؟ تو شیرانی صاحب نے اس کا جواب دینے کے بجائے ان پر طنز کیا کہ میں نے اتنی تقریر کی، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی. تو اس طرح صحافی کو خاموش کر دیا طنز کر کے. لیکن جواب کوئی نہیں تھا شیرانی صاحب کے پاس، اور تضادات تھے. تو آج عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے ساتھ ہمارا مستقل اتحاد ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن یہ
تعاون پر مشروط ہے کہ اگر وہ تعاون کریں گے تو ہم بھی تعاون کریں گے، یعنی ان کی طرف سے بھی تعاون جاری رہے گا تو ہماری طرف سے بھی تعاون جاری رہے گا۔ اور ہم نے مطلب ہم خیال سمجھے، دوسرے الفاظ میں ہم خیال قرار دیا کہ عمران خان کے خیالات، ان کا موقف، ان کی پالیسیاں ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہیں، یہی مطلب تھا ان کا۔ تو اس لیے عمران خان کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے، لیکن تعاون ان کی طرف سے بھی ہو، پھر ہماری طرف سے بھی ہو۔ تو مولانا شیرانی کے جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا، خلاصہ تھا، یہی تھا۔ لیکن جو اسلامی ممالک ہیں ان پر بھی تنقید کی ہے۔ شیرانی صاحب کے لیے یہ مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے موقف رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، جو جمعیت علماء اسلام کا موقف نہیں رہا۔ مولانا فضل الرحمان جس جمعیت علماء اسلام کی قیادت کر رہے ہیں اس کا موقف نہیں رہا، علماء کا اکثریت کا موقف نہیں رہا، لیکن شیرانی صاحب کا موقف رہا ہے۔ تو آج شیرانی صاحب نے اسلامی ممالک پہ تنقید کی ہے، کوئی اسرائیل پر، بھارت پہ کوئی تنقید نہیں کی، بلکہ اسلامی ممالک کے سربراہان پر تنقید کی ہے کہ یہ اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہیں یہ حکمران نہیں ہیں، بلکہ مغرب کے مفادات کے وکیل ہیں، چوکیدار ہیں۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے ہیں، چوکیدار ہیں، وکیل ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی، میں موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، اس کو میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ذیلی ونگ سمجھتا ہوں، ذیلی تنظیم سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، تو یہ بھی اس کی بھول ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ جائے۔ تو اس طرح مولانا کے حوالے سے پھر ایک اور بھی تنقید کی کہ مولانا فضل الرحمان نے جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک گروپ بنا لیا تھا، جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کیا تھا جمعیت علماء اسلام فے کے نام سے، اور بعد میں پھر تنقید ہوئی تو پھر درخواست دی گئی تھی اور اس کو ہٹوایا گیا تھا، لیکن یہ جمعیت علماء اسلام فے گروپ بنا لیا تھا جمعیت علماء اسلام پاکستان کو مولانا فضل الرحمان نے۔ یہ مولانا محمد خان شیرانی کا الزام تھا، لیکن مجھے جتنا یاد ہے کہ مفتی ابرار، مولانا فضل الرحمان کے معتمد خاص، اور جو سپریم کورٹ بار کے وکیل رہے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، کامران مرتضیٰ، انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی۔ الیکشن کمیشن میں یہ لکھا جاتا تھا جمعیت علماء اسلام فے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام میں سے بہت ساری گروپ بنے، ماضی میں بھی جمعیت علماء اسلام سین سمیع الحق گروپ بنے، اور اسی لیے سین لکھا جاتا تھا۔ تو الیکشن کمیشن نے شاید کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ سین ہے تو یہ فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں تو فے لکھ دیا تھا۔ تو لیکن جے یو آئی کی جانب سے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یا ان کے کسی ساتھی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی درخواست الیکشن کمیشن کو نہیں دی گئی کبھی بھی کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ فے لکھو کہ یہ فضل الرحمان گروپ ہے۔ یہ میری بات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، کامران مرتضیٰ کے ساتھ جو وکیل تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی الیکشن کمیشن کو درخواست نہیں دی کہ فے لکھا کرو، کیونکہ جمعیت علماء اسلام ایک ہی ہے اور اس لیے ہمارا فے کوئی گروپ نہیں ہے۔ ہاں، سین گروپ ضرور ہے، یا ماضی میں کوئی کچھ اور بھی ایک نظریاتی بھی تھی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی، کچھ اور بھی مولانا درخواستی گروپ بھی تھا، تو بہت سارے اور بھی گروپ تھے۔ لیکن مولانا محمد خان شیرانی نے آج اپنی جماعت کے لیے، نئی جماعت بنانے کے لیے درخواست باضابطہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے صوبوں میں کچھ لوگوں کے نام لیے اور سندھ میں جے یو آئی کے جن لوگوں کے نام لیے کہ ان کو سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ہم نے صوبائی تنظیم کو کہا ہے کہ بھئی صوبے کی لیول پر تنظیم کو فعال کرو، نچلی سطح پر بھی، لیکن اس کو صوبے کو مرکز کے طرح بحال کرو، فعال کرو اور مرکز بنا کر چلاؤ۔ ہم نے مرکز میں فوکس نہیں کرنا، ہم نے فی الحال صوبوں میں فوکس کرنا ہے، اور صوبوں میں پارٹی جو ہے تنظیم کو مضبوط کرنے کے بعد ہم مرکز میں
پھر اس معاملے کو پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے فوکس کریں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔